आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान इस वक्त संगीन मुआशी चैलेंजेस के घेरे में है। आसमान छूती महंगाई, रुपए की बेकदरी, कर्जों का बोझ, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट, सनत और तिजारत की मुकम्मल बहाली इस वक्त मुल्क के कलीदी चैलेंजेस हैं। ताहम इन मुश्किल तरीन मसाइल का हल भी है और मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बाइख्तियार निगरां वफाकी हुकूमत बनी है जो IMF प्रोग्राम के तसलसल के साथ ठोस बुनियादों पर मईशत खड़ी करने के इक़दामात कर रही है। SIFC के तहत निगरां हुकूमत की पॉलिसीज़ ने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें जगाई हैं। माशी एतमाद की बहाली के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ एक नई बुलंदी को अबूर करता है, जबकि एक्सपोर्ट्स, बैरूनी सरमायाकारी, एक्सचेंज रेट, टैक्स कलेक्शन और रेमिटेंसेज में भी पॉजिटिव हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। और ये SIFC के तहत निगरां हुकूमत के मुश्किल फैसलों और दूर रस पॉलिसीज़ का नतीजा है। निगरां काबीना में डॉक्टर शमशाद अख्तर, मोहम्मद अली, गौहर एजाज, डॉक्टर उमर सैफ जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं। आज हम हुकूमती माशी टीम की सरबराह निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यूज़ और इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर शमशाद अख्तर के साथ पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और माशी मसाइल के हल के लिए माहिराना राय लेंगे। जिसमें पाकिस्तान के किसी भी TV चैनल पर ये डॉक्टर शमशाद अख्तर का पहला इंटरव्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस 14 हफ्तों के दौरान जो आपकी इस निगरानी में वज़ारत ख़जाना रही, इसमें सबसे बड़ी आपको अचीवमेंट क्या लगती है? अपनी छोटा टाइम है, 14 हफ्तों में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है और आपकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि जब से हमने टेक ओवर किया है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर, एक चीज़ जिसके लिए हमें बहुत खुशी है और बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि हमने बहुत सब्सटेंटिव काम किए हैं। उनमें से एक जो स्टैंड आउट करता है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबलाइजेशन मेजर्स हमने बहुत लिए हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी अभी थोड़ी सी रिवाइटलाइज हो गई है। ये रिकवरी इंसिपिएंट है, लेकिन इंशाल्लाह ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी कुछ अरसे तक रहेगी, एटलीस्ट जब तक हम इसको प्रोपेल करते रहेंगे विद एडिशनल मेजर्स। ये कोई एक वन टाइम एक्शन से इकोनॉमीज़ रिवाइव नहीं होती हैं, इसकी कंटिन्यूस केयर बहुत ज़रूरी है। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि इस राउंड ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें एक बहुत अच्छा लीगल मैंडेट दिया गया था और कुछ एम्पावरमेंट दी गई है इस हुकूमत को, जिसकी वजह से भी हम इन इक़दामात को इम्प्लीमेंट कर सके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं जो हमने अब तक लिए हैं वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमने सीड्स सो कर दिए हैं और हम चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं कि जो इसको बैकअप किया जाए बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डॉक्टर साहिबा जो इसको स्टेबलाइज किया, इसमें जो मेजर्स लिए उसमें सबसे की एक्शन क्या था आपके ख्याल में, जो कि जिसने सबसे ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड किया ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की फ़ज़ा बनाने में? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्फ्यूज़ करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाता है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट कदम हमने लिया है कि बड़ा स्मूथली और बड़ा पीसफुली IMF के प्रोग्राम की जो सेकंड ट्रांच है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें पहली तो जो चीज़ है कि हमें एक फ़िज़ा को बेहतर करने के लिए, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए हमने विड्रॉ किए इंपोर्ट बैन्स जो लगे हुए थे। हमने जो इंपोर्ट लाइसेंसेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ईज़ किया
ہم نے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کیا ہے. ناٹ اونلی کہ ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز لیے ہیں, بٹ ود دا سپورٹ آف لا انفورسنگ ایجنسیز ہم نے بہت زبردست یہ جو گرے کرنسی مارکیٹ ہے اس کو فش آؤٹ کیا ہے. اور ان اقدامات سے ہماری ایکسچینج ریٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیبلٹی آئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ ہم نے بڑی سیریسلی بات کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس بھی اسٹیپ ان کریں اور وہ ان لاک کریں جو لونز ہمارے ان کے ہاں ہم نے پروسیس اور نیگوشیٹ کیے ہوئے تھے. تو ان سارے اقدامات سے بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ ان لاک ہوئے ڈاکٹر صاحبہ, یہ کچھ ان لاک ہونا شروع ہوئے ہیں یہ جو ملٹی لیٹرل ہمارے جو ان کے پاس پروگرام یا جو ہمارے لونز تھے جو اسٹک تھے اب آئی ایم ایف کی وجہ سے, تو یہ ان لاکنگ جو ہے وہ عمل شروع ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی ہم نے ان سے اپنی نیگوسیشنز کمپلیٹ کی ہیں 15 نومبر کو. وہ جانے سے پہلے دے ہیڈ کنسلٹیشن ود all the embassies and the donors. انہوں نے سگنلنگ کر دی تھی کہ they are very satisfied with the implementation of the standby agreement. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ پہلے سے کچھ بات کی ہوئی تھی, اور ان کے جانے کے بعد میں نے ابھی پچھلے 2 دن میں کمپریہنسو ریویو کیا ہے آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور اے آئی بی کے لونز. تو چونکہ ان کو امید ہے کہ یہ اسٹینڈ بائی کے ڈاکیومنٹس الٹیمیٹلی ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائیں گے اور ہماری پرفارمنس جب وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اپروو کیا تو پہلے 700 ملین ریلیز ہوگا, اس کے ساتھ ہی اباؤٹ 1.5 ملین کہ جو کوئک ڈسپرسنگ پروگرامز ہیں جس کے پیچھے بہت سارے ریفارمز ہم نے امپلیمنٹ کیے اور ہمیں کرنے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں 1.5 بلین ایڈیشنل ملے گا. اس کو میں کہتی ہوں ان لاکنگ آف دی یہ تو اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ, ایک تو یہ کب ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ, اور کیا ہمیں اب سے لے کے جب تک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ اور چیزیں کرنی ہے, کیونکہ جو ان کا ریویو ہے وہ تو بڑا کمپریہنسو, بڑا سیٹسفیکٹری, بڑا اس پہ اعتماد تھا, تو اب سے لے کے جو بورڈ کی میٹنگ ہے اس دوران ہمیں کیا کچھ اور میجرز لینے ہیں, اور یہ کب ہوگی میٹنگ؟ رائٹ, یہ ٹائمنگ آف دا میٹنگ ابھی انہوں نے فرم اپ نہیں کی ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے کیونکہ واشنگٹن میں بائی اینڈ لارج فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں دسمبر میں تقریباً 21 دسمبر تک ٹرانزیکشنز بورڈز اپروو کرتی ہے. تو مجھے امید یہ ہے کہ یہ دسمبر میں کسی وقت میں یہ لے کے جائیں گے بورڈ میں. بٹ ابھی جو ہم نے ان سے کنسلٹیشن کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی ڈاکیومنٹس ابھی فائنلائز کر رہے, پھر پہلے مینجمنٹ کی اپروول ہوگی, اس کے بعد جب وہ اپروول مل جائے گی تو پھر وہ بورڈ کو سرکولیٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ ہفتے کی بورڈ کی سرکولیشن کی, اور پھر ان کے کنسلٹیشن ہوتے ہیں بورڈ ممبرز سے, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ میں آپٹمسٹک ہوں کہ یہ دسمبر میں ہی انشاءاللہ یہ بورڈ میں پریزنٹ ہو جائے گا بیفور دا کرسمس ہالیڈیز. اور ہمیں آپ کا جو دوسرا کویشچن تھا جی اس میں آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی ہمیں اور اقدامات لینے ہوں گے. دیکھیں, ہم نے چونکہ ان کے ساتھ بہت انٹینسو ڈیلیبریشنز کی ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ فرام ڈے 1 میں ٹیکنیکل میٹنگز میں بیٹھی ہوں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے, اور میں نے اس کے بعد کنکلوژن کے وقت بھی ان کے ساتھ آئی میڈ شیور کہ ہم نے ان کی ساری کنڈیشنز اور جو ہماری ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ایکسپلین کی ہیں. آئی ہیو ٹو سے یہ سارا بہت خوشگوار ماحول میں ہوا ہے, اور وہ بہت امپریس تھے کہ ہم نے سارا کام کر کے
ان کو دکھایا ہے. آبویسلی بہت بڑا پروگرام ہے, اس میں کافی ساری چیزیں ان کو ویریفائی کرنی تھی, وہ ہم نے ان کو ایویڈنس پرووائڈ کیا. اور ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے ان سے شروع میں نے ان سے پرسنلی ریکویسٹ کیا کہ اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے کانٹورز آلریڈی ڈیفائن ہوئے ہیں, اس کی کنڈیشنالٹیز بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ تھیں ایس بی اے ایگریمنٹ میں. تو میں نے اس سے گزارش کی کہ آپ پلیز اس میں اور ایجنڈا نہ ڈالیے گا. اور جب ہم نے ان کو ہر چیز پہ ایک ایک اپنی پرفارمنس دکھائی تو یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ہوا ہے کہ دے ول بی نو ریکوائرمنٹ فار انڈر ٹیکنگ دا منی بجٹ. دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے کیس میں کہ ہم نے بہت سارے لونز کیے ہیں لیکن ہماری ڈیلیوری کا ریکارڈ بڑا مکس تھا, اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے اس دفعہ وہ پھر اس فیلنگ سے جائیں کہ ہم نے ان کو ڈیلیور نہیں کیا ہے پورا. تو وہ ہمیشہ مجھے کہہ رہے تھے مراکش میں بھی کہ جی آپ کمپلائی نہیں کرتے ٹھیک سے اپنے پروگرام کو. تو اسی لیے آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری کمپلائنس کی کنفرمیشن مجھے ان سے مل جائے, اور اس کو کرنے سے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. جو کنڈیشنز رہ گئی تھی پریویس آپریشنز میں نے ان سے کہا آپ جو ہمیں بتائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا آپ کبھی اپنے پروگرامز کو کمپلیٹ نہیں کرتے, کبھی اپنی کنڈیشنز کو نہیں ملتے, چاہے وہ ورلڈ بینک کی ہو, آئی ایم ایف کے پالیسی میٹرکس ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ جو ابھی ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو پیچھے کی کنڈیشنز میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو یہ جو آپ ٹیکنیکل ایک عام پاکستانی کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری کمپلائنس کے حوالے سے شکایت تھی, گویا کہ ان کو ہمارے وعدوں کے اعتبار سے وعدہ شکنی کی شکایت تھی کہ ہم وعدے کرتے ہیں, ہم کمٹمنٹس ان کے ساتھ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن جب وقت عمل کا آتا ہے تو ہم عمل نہیں کرتے. تو آپ کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ اس دفعہ ہم عمل کریں گے, اور ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے صرف وعدہ نہیں کرنا تھا, تو آپ نے تو ایک ریویو کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. جی دیکھیں فرسٹ ریویو میں تو ہم نے ان کو شو کر دیا کہ ہم نے کمپلائنس کی, لیکن اب آگے کی بھی بات ہے کہ اس بیسس پہ جو چیزیں ابھی ہمیں کمپلائی کرنی ہیں فرسٹ ٹرانچ کی جو رہ جاتی ہیں, کہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ جی ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. ہم نے کہا جی فسکل ڈیفیسٹ ہم نے پرائمری ڈیفیسٹ کو ویل ریچ, ہم نے کہا جی بیلنس آف پیمنٹ کو ہم ایفیکٹولی مینیج کریں گے. تو یہ جی ون ٹائم تو نہیں ہوتا نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چلے بھی جائیں تو وی ول ریمین آن کورس. تو ہم نے ان سے یہ ان کو بتایا کہ ہم کیا میجرز لیں گے جس سے ہم مڈ کو جو کورس پہ رہیں گے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ, کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ ہم اس کو پروگرام کو فلی کمپلیٹ کر کے جائیں. واپس آتے ہیں پاکستان کی معیشت کو درپیش سنگین ترین معاملات, مسائل, چیلنجز, ان کا حل, اس پر بات کریں گے. اور سب سے تیکھا موضوع اب ہمارا وقفے کے بعد ہوگا ایف بی آر سے کرپشن کا خاتمہ, ایف بی آر کا کیسے اصلاحات ہو, ایف بی آر کیسے جنم لے, اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت تفصیلی معلومات ہے جو پہلی بار ہمیں نگران حکومت کی جانب سے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اپنے وزیر خزانہ بننے کے بعد پہلے انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ تفصیلی انٹرویو پاکستان کی معیشت کو درپیش تمام چیلنجز کا احاطہ کرے گا, ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. ڈاکٹر شمشاد اختر کی اس سلسلے میں جو حکمت عملی ہے, اب تک جو نگران حکومت اس سلسلے میں چیزیں کر چکی ہے اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم چیلنجز کی طرف آتے ہیں. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ پرائرٹی ہے ہماری بھی اور خود آئی ایم ایف کی بھی, اس کا ٹریک پہ رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ والا جو کوارٹر تھا یہ تو ہم نے بہت اچھی طریقے سے فلائنگ کلر سے پاس کیا ہے کہ ہم ٹریک پہ رہیں اور اپنے ریونیو ٹارگٹس کو ہم میٹ کریں, جو کہ ہم اکثر ہی مس کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں جب سے میں آئی ہوں میں نے ایف بی آر کی طرف بہت دھیان دیا ہے. پرپیچولی تقریباً آدھا دن میں ان کے ساتھ گزارتی رہی ہوں. اس میں
हमने ये गेम प्लान बनाई कि हमें 9.4 ट्रिलियन तो अचीव करना ही करना है, लेकिन चूँकि हमारी डिमांड्स एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, मेरी गुजारिश है चेयरमैन FPR से कि वो उसके ज़रा बियॉन्ड अचीव करें रिज़ल्ट्स। जो अच्छी बात है कि उन्होंने पहले क्वार्टर में दे हैव मैनेज टू सरपास द टारगेट्स जो IMF के प्रोग्राम में क्वार्टरली टारगेट्स हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ आया है। IMF बहुत खुश थी लेकिन चूँकि हमारी इकॉनमी थोड़ी स्लो ग्रो कर रही थी, एक जनरली हमें म्यूचुअली फ़िक्र थी कि अगर जब इकॉनमी की ग्रोथ पिकअप फास्ट नहीं करती तो रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो हमने उनको अपनी कमिटमेंट दी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शॉर्टफॉल हुआ टारगेट में तो हम एडिशनल मेजर्स भी ले लेंगे ताकि हम टारगेट से डिविएट ना करें। लेकिन मैंने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर लीडरशिप FPR की रीस्ट्रक्चरिंग पे काम शुरू कर दिया है। उसकी डिस्कशन लीडरशिप के साथ हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और उसकी प्रेजेंटेशंस मैंने की हैं एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और अब हम उसकी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। और उसमें कुछ बड़े पाथ ब्रेकिंग restructuring और ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इफ़ आई कैन जस्ट शेयर विथ यू सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। पहली चीज़ तो ये है कि FBR की इंटरनल गवर्नेंस को ठीक करना है, और उसके लिए एक नए किस्म का ओवरसाइट मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा। जो IMF और मेरी बात हुई है उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो हम प्लान उनको दे रहे थे, इनफॉर्मली शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की है। दूसरी चीज़ जो हमने उनके साथ शेयर की कि हम टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू डिवीज़न के साथ एक नया डिवीज़न बनाना चाह रहे हैं और FPR फोकस करे कलेक्शंस में, और टैक्स पॉलिसी की जो डिज़ाइन है और रेवेन्यू फ्रेमवर्क है वो एक इंडिपेंडेंट डिवीज़न में हो जो कि टैक्स पॉलिसी और रेवेन्यू डिवीज़न कहलाएगा, जो रिपोर्ट करेगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को डायरेक्टली। तीसरी चीज़ जिस पे हमने बात की है वो सेपरेशन ऑफ कस्टम्स फ्रॉम FPR, ताकि वो ट्रेड फैसिलिटेशन और बॉर्डर कंट्रोल्स पे ज़्यादा ध्यान दे। जो चौथी चीज़ है वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक रिटेलर्स की स्कीम, बट हम चाह रहे हैं कि उसको लिंक अप किया जाए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। जी। और जो एक हमने काफ़ी नई चीज़ की है कि एक डॉक्यूमेंटेशन लॉ तैयार किया है जो ऑटोमेटिकली जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के और जो होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और हम एक बिग डेटा पे काम करना चाह रहे हैं नादरा के साथ, ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल ये इश्यूज एड्रेस हो जाएं। तो डॉक्यूमेंटेशन लॉ से FPR को ऑथराइजेशन भी मिल जाती है कि वो इंफॉर्मेशन उनके पास खुद आए। सातवीं चीज़ जो हम कर रहे हैं, चेयरमैन नादरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ ए कमिटी जो कि हाई लेवल टेक्निकल कमेटी होगी। वो सारा डेटा एक्वायर करेगी सारी एजेंसीज़ के साथ। आपको पता है NIC नंबर्स उनके पास हैं, वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है। वो कोलैबोरेशन होगी उनकी FPR के साथ नादरा की। चेयरमैन नादरा बहुत अकम्पलिश्ड हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो उससे हमें उम्मीद है तो कि डॉक्टर साहब इधर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू होगा, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि हमेशा एक बड़ा गैप रहा है नादरा के दरमियान, जिसके पास विच इज़ अ रेजर्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तरफ FBR, और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी। तो इसका एक निज़ाम तरतीब दे दिया गया है जिसमें नादरा और FBR जो हैं वो अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एफर्ट्स को और अपनी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर उसको हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
تو یہ ایک نظام بن گیا ہے بٹوین نادرا اینڈ ایف بی آر. بالکل, اور اس کی چیئرپرسن شپ ہم نے نادرا چیئرمین کو دی ہے بیکاز آف ہز ٹیکنیکل کمپٹنس ان دس ایریا. اور ایف بی آر کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے نادرا کے اسٹاف کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ وہ کام ایکچولی وہ کام شروع ہو چکا ہے, بٹ یہ ٹیکنیکل کمیٹی ابھی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے کیونکہ ہم چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں. ایک اور ادارہ ہے وہ ہے پرال. جیسا آپ کو پتہ ہوگا جب ہم ٹیکس فارم سبمٹ کرتے ہیں تو وہ پرال کے پاس جاتا ہے. میں نے اس کا خود ریویو کیا ہے پرال کا, اور میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ پرال کو ہمیں بڑا سبسٹینٹیولی ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اٹس گاٹ اوور امپلائمنٹ اینڈ اس کو اکوپ کرنا ہے ہم نے بہت اسٹرانگلی وتھ اے نمبر آف تھنگس کہ وہ سافٹ ویئر اپنا امپروو کرے اور جلدی چیزوں کو ڈیولپ کرے, اور جو گلچز ہوتے ہیں ڈیٹا میں یا فارمز کی اسمبلی میں جو جاتے ہیں ایف بی آر کو, اس کو وہ بہت اسپیڈیلی ریزالو کرے. تو انشاءاللہ پرال کی بھی بلو پرنٹ ہم تیار کریں گے آف کہ کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. اور پھر ظاہر ہے چونکہ یہ بڑے سیریس چینجز ہیں, ہمیں اس کو لے جانا پڑے گا پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے. ہم نے نوٹیفیکیشنز کچھ تیار کر لیے ہیں, کچھ ابھی ہمیں تیار کرنے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیگل مینڈیٹ کے انڈر اس کو کریں بیکاز ایف بی آر ریسٹرکچرنگ از اے پارٹ آف دی IMF program, not only of the forthcoming release but it will also be a very core element جو ہم بلو پرنٹ تیار کرنا چاہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے, جو ہم نے IMF کے ساتھ ڈسکشن شروع کی تھی مراکش میں. ابھی ہمیں فل ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ کس اسپیس اور سیکوینس پہ وہ چلیں گے, لیکن وہ بہت خوش ہیں کہ دے شوڈ ناٹ بی اے ڈسرپشن. یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت فریجائل ہے, بہت ولنریبل ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. ڈاکٹر صاحب, جب آپ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ضرورت ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے, اور جو کہ دنیا کا جو بھی پاکستان سے منسلک اکانومسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی چاہیے جو کہ آگے ایکسٹینڈ کرے تاکہ پاکستان کی جو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو سفر شروع ہوا ہے اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر سکیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پوسٹ فیبرری 8 اور پوسٹ مارچ. یہ بھی ہم اس کی تیاری میں ہم مصروف ہیں آلریڈی. اس حوالے سے جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن رہا ہے. ابھی کام شروع نہیں کیا. جی ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا, لیکن ایف بی آر ایک اس کا کمپوننٹ ہوگا. جو کچھ ہم فائنل ٹرانچ جو ان کی ایس پی ہے اس میں بھی وہ کاؤنٹ کرے گا, لیکن اس کا جو کام ہم جو ڈیزائن کر رہے ہیں ریسٹرکچرنگ وہ ایکچولی ای ایف ایف کا ان پٹ ہوگا. اس طرح ہم بہت ساری اور ادر ایریاز میں کام کریں گے. جو یہ صرف ہم بلو پرنٹ تیار کر کے ان کمنگ گورنمنٹ کو دیں گے, اور پھر ان کمنگ گورنمنٹ خود اس کو نیگوشیٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور ایجنڈا وہ ڈالنا چاہیں تو اس میں فلیکسیبلٹی کی ہم ڈیمانڈ کریں گے IMF سے, بیکاز ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب آئے گی تو وہ اپنے کچھ اور ریکمنڈیشنز لے کے آئے گی. تو ہم صرف ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ایک بلو پرنٹ تیار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شمشاد اختر, ابھی ہیں اور ابھی بہت وقت تک رہیں گی کیونکہ ہمیں ہر سوال پوچھنا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اس کے چیلنجز کے حوالے سے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. شہباز حکومت کی رخصتی کے بعد نگراں سیٹ اپ کو ہر جگہ مسائل کا ہی سامنا ہے. اطمینان کی بات ہے کہ SIFC کی چھتری تلے نگراں حکومت کو ملک کو درست سمت لے جانے کے لیے کوشاں ہے. یقیناً نگراں حکومت کی فیصلہ سازی سے کاروباری فضا بہتر ہوئی ہے, سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اصلاحات کی بدولت پاکستان کو IMF اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہے. پچھلے مہینے ایکسپورٹس میں ریکارڈ 13.5% اضافہ ہوا, جو اس مالی سال کے 4 ماہ کے دوران امپورٹس میں ریکارڈ 18% کمی کی وجہ سے
تجارتی خسارے میں 34% کمی بھی آئی ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا پاکستان کے کسی بھی چینل پر یہ پہلا انٹرویو سیریز ہے جس میں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک مکمل پروفیشنل مستند رائے لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، اور اس دن IMF کے MD نے بھی اس کو بڑا اسپیسیفکلی کہا، ظاہر ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو بہت کم ہے، ہمارے یہاں ٹیکس فائلرز کی تعداد بے پناہ کم ہے، میزریبلی لو ہے، دنیا میں شاید اتنی کم نہیں ہے، ٹیکس ٹو GDP ریشو 9% کے قریب ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم، اور کہا بھی کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو 15% تک لائیں، کم از کم جو ٹیکس دینے کے اہل سالڈ لوگ ہیں کم از کم 15% تو ہوں جو کہ باقاعدہ ایک آنیسٹلی اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کریں اور وہ پراپر ٹیکس فائلر بنے۔ یہ ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھا ہے، میں نے دیکھا ہے نگران حکومت نے یہ رکھا ہے۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے آئی نو کہ آپ نے جو FBR ریسٹرکچرنگ کی بات کی، یہ ساری کی ہے، لیکن جو اس کے نٹس اینڈ بولٹس ہیں وہ کیسے ٹائٹ ہوں گے، اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرے، وہ ٹیکس فائلر بنے؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ اقدامات اس کے انڈر ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کا جو ہے آرکیٹیکچر ڈیولپ کریں گے اکراس دا بورڈ، اور اس کے انڈر وی ول بی ایبل ٹو ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو نان فائلرز، اور جو فائلرز بھی ہیں ان کی ہمیں پراپر اسیسمنٹ ہم کر سکیں گے تھرو دی ایویڈنس دیٹ کمز ٹو آس۔ اب ڈیجیٹل انوائسنگ کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہول سیلرز کی طرف سے ریٹیلرز تک پہنچیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ریٹیلرز کی ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکیم بنائیں، کیونکہ دیکھیں ریٹیلرز کے لیے ہمیں کوئی لیگل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایگریکلچر کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی اور اقدامات کرتے ہیں دیٹ میں ریکوائر اے مور سبسٹینٹیو لیگل امینڈمنٹ، جو چھوٹی بہت چیزیں ہیں ان کو ہم لیگلی امینڈ کر کے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون ایک کیمپین ہوگی جس کے، اور یہ اس کے لیے ہمیں بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے گرانٹ اسسٹنس ملی ہے، اور یہ پہلی گرانٹ اسسٹنس ہوگی جو کہ ٹیکس پیئرز کو نیٹ میں لانے کے لیے ہم ان سے لے رہے ہیں، اور ابھی ان کی 4-5 میٹنگز ہوئی ہیں۔ ان کی ٹیم ایک میجر ڈائگنوسٹک اسٹڈی کرے گی، اور اس کی اسٹڈی کے بیسس پہ وہ ایک پلان آف ایکشن بنائے گی، اور ہماری FBR ان کے ساتھ آلریڈی یہ تو بہت ہی سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ ہے، بڑی زبردست خبر ہے کہ اس لیول کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہماری اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہمیں فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن آبویسلی کہ دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، اور اس لیول کی ہمیں سپورٹ ملے ٹو ڈاکیومنٹ آر اکانومی، جو کہ ہماری اکانومی کی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو اگر ہم اس کو کرنے کے لیے اس قسم کی سپورٹ ملے، یہ بہت اچھی چیز ہوگی آبویسلی۔ جی، اس کا MOU میں نے مراکش میں سائن کر دیا تھا ان کے CEO کے ساتھ، بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے، اور ان کی جو یہاں پہ ٹیم ہے ایک کرانداز آرگنائزیشن ہے جو اس کو ہمارے ساتھ امپلیمنٹ کرے گی، وہ آلریڈی ان ٹچ ہے ہمارے FBR کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کمپریہنسو میٹنگ میری نیکسٹ 2 ویکس میں ہوگی تاکہ ہم ایک ان کے ساتھ ایک سسٹم ڈیزائن کر لیں، لیکن دے آر گوئنگ ٹو برنگ ان ٹاپ ناچ ایکسپرٹس جو اس کو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا FBR پہ اسٹڈیز کی کمی نہیں ہے، IMF نے بھی کی ہیں، ورلڈ بینک نے بھی میسو ٹیکنیکل اسسٹنس دی ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ابھی ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ایک پیکج دیا ہے جو اپروو ہوگا دسمبر میں، اور ایک آپ کو پتہ ہے پاکستان ریزز ریونیو کا میسو لون دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت سارے آپریشنز ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ویری ڈس جوائنٹڈ، اس کو ان سب کو آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹوگیدر تاکہ ایک سیملیس کنیکٹیوٹی ہو ریفارمز میں، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے فٹ پرنٹس اتنے ڈیولپ کر جائیں کہ وہ پھر ان کمنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کام تو بہت کرنا پڑے گا،
فیوچر میں، لیکن اس فٹ پرنٹ سے ان کو آسانی ہو جائے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. ہر جگہ ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں گے، پرال کو انسٹیٹیوشنلائز ریفارمز کریں گے، ڈیجیٹائزیشن پہ کام کریں گے، ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ لائیں گے، اینٹی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کریں گے. تو یہ دیکھیں اس کے لیے دا ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ چاہیے ہوگی ہمیں، اور اس میں ہم اپنے کیبنٹ منسٹرز یہ کے جب ساتھ لوگ سن رہے ہیں ہمارے پاکستانی، وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وین اٹ کمز ٹو ایف بی آر، کہ گیپ ہے جو ٹیکس پیئر، پراسپیکٹیو ٹیکس پیئر اور موجودہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے درمیان، میسو کرپشن، میسو ایشوز آف بلیک میلنگ اینڈ کرپشن اینڈ آل دیٹ. یہ اگر آپ کسی صورت سے اس میں کمی کر دیں گی تو لوگوں کا اعتماد اپنی ٹیکس اتھارٹیز پہ کچھ بڑھے گا. یہ سب سے کرٹیکل بات تو یہ ہے جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو میں ایک نیا جنم دینا ہوگا. یہ سارے جو میجرز آپ لے رہی ہیں یہ اٹ ول ہیلپ، لیکن وہ جو کلچر ہے ایف بی آر کا جس میں کہ وہ نوٹسز دیتے ہیں اور پھر بلیک میل کرتے ہیں، پھر آڈٹ کی دھمکی دیتے ہیں، پھر آڈٹ کو رینیگوشیٹ کرتے ہیں، ہر ٹیکس پیئر کو پتہ ہے. تو یہ اس سے چھٹکارا تو دلوائیں نا. جی تو دیکھیں اس کے لیے انٹیگریٹی کا ایک کمپوننٹ ہے جس پہ کام ہوگا اور کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی. لیکن دیکھیں دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ایکچولی ٹیکنگ ایکشن. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بڑی خاموشی سے کام کرتے رہے. یہ آج پہلا پروگرام ہے جس پہ میں بول رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں انٹرویوز نہیں دیتی ہوں اس لیے کیونکہ ہم بہت خاموشی سے کام کر رہے تھے. اس میں ایف پی آر چیئرمین کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بہت سارے ڈسپلنری ایکشنز لیے ہیں وچ آر رننگ انٹو ہنڈریڈس. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک 140 کے قریب ڈسٹرکٹ آؤٹ فٹس بنائی ہیں. یہ جو آر ٹی اوز ہوتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسز، ان میں سے آفیسرز نکال کے تو یہ ساری ڈسٹرکٹس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھجوایا ہے تاکہ وہ لوکیٹ کریں کہ کہاں کہاں نان ٹیکس پیئرز. دیکھیں بہت سارے ہیں، سکولز ہیں جو کمرشل فیس چارج کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے. ہاسپٹلز ہیں who are earning millions, they don't pay taxes effectively. Professionals ہیں lawyers, doctors, they are under tax. تو یہ تو سارا ڈیٹا جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا اس سے بہت فرق پڑے گا. بٹ اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی نیڈ ٹو ریئلی برنگ آنیسٹ ورک فورس آف ایف پی آر. کہاں سے آئے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ کمپیٹنٹ ورک فورس آف ایف پی آر. دیکھیں جی جہاں بہت کچھ کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا. ہمیں آنیسٹ لوگوں کو لانا پڑے گا. وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ انٹیگریٹی پہ ہم بہت کام کریں. اینڈ انشاءاللہ اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات لیں. اس وقت جو آپ کے پاس چیئرمین ایف بی آر ہے ٹیوانا صاحب، بہت شاندار ان کی انٹیگریٹی ہے، کیریئر آفیسر ہیں، ان اینڈ آؤٹ وہ اپنی اس آرگنائزیشن کو جانتے ہیں، آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں. اوپر ایس آئی ایف سی ہے، جنرل عاصم ہے، پرائم منسٹر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایف بی آر جو ہے یہ ایک نیا جنم نہ لے سکے اور اس سے اس بدترین کرپشن کا کسی صورت سے اس کی بےکنی ہو یا اس سے چھٹکارا حاصل ہو. اس سلسلے میں سبسٹینشیل اگر اب بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروگریس یا اس سے چھٹکارا نہیں ہوا پھر تو ساری زندگی ہمارا اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا. جی ہم نے ایک گزارش دی ہے جو کہ تھوڑی سی کچھ لوگوں کو ہیزیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایف بی آر تو ایک بہت پرانا ادارہ ہے، لیکن ایف بی آر کی اوور سائٹ کون کرے گا؟ تو اس کے لیے اگر جس طرح اچھی کارپوریٹ گورننس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کو آپ بناتے ہیں، سی او کو اپوائنٹ کرتے ہیں، سی او کے اوپر آپ ایک بورڈ لگاتے ہیں. اب جو ایف بی آر کی بورڈ ہے وہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھی بورڈ بنا لیں تو وہ بہت ہی ڈسٹنگوش لوگ ہوں، پروفیشنلز ہوں، تو وہ خود ہی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے،
اٹانومی بھی دیں گے, اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر از ٹو مچ آف گورنمنٹ انٹرفیئرنس آفن, پھر دیر از پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو اگر ہم اس کو رنگ فینس کر دیں جس طرح ہم ایس او ایز کو رنگ فینس کرتے ہیں تھرو کارپوریٹ گورننس ہائی کوالٹی بورڈز, تو وہ آٹومیٹکلی ان کی ڈے ٹو ڈے اوور سائٹ وہی بورڈ کرے رادر دین منسٹری کے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, پھر ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک فنڈامنٹل چینج کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ہمارے پاس آبویسلی ٹائم کم ہے, بٹ ہم سنسیئرلی انڈر دا لیڈرشپ آف کورس آف دا پرائم منسٹر اینڈ ایز یو سیڈ SIFC, جہاں سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اور ڈیلیگیشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو اگر ہم جتنا کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, ہمارا عظیم ترین کرائسس ہے, سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے ڈیٹ پروفائل کا, ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ, ہمارا لوکل ڈیٹ, ہمارا یہ ڈومیسٹک ڈیٹ, یہ سارا جو ہے یہ کتنا بڑا آپ کا ایشو ہے, اور یہ اس کا جو کوانٹم ہے اس کرائسس کا, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے. اور یہ کتنا بڑا آپ کا اور معیشت کا اور پاکستان کا یہ کتنا بڑا بحران ہے. پہلے صرف اس کو تھوڑا سا کوانٹیفائی کر دے, پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے حل کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے ہم. جی دیکھیں, یو ہیو ڈیفینیٹلی ٹچڈ اپان دا موسٹ سینسٹیو ٹاپک, سو آئی ہیو ٹو نیویگیٹ تھرو اٹ ویری کیئرفلی. دیکھیں, کوئی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کر لیں اور اپنی کمٹمنٹ کریں. یہ کچھ سالوں سے بڑی ریکلیس بوروئنگ ہوئی ہے آف بوتھ ڈومیسٹک ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی. اور اگر آپ گروتھ دیکھیں ایکسٹرنل ڈیٹ کی تو پچھلے 4-5 سال میں بڑی انپریسیڈنٹڈ ڈیٹ کی گروتھ ہوئی ہے. اور چونکہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ اتنا سسٹینیبل نہیں ہے, تو اس ڈیٹ کو سسٹینیبلٹی اس میں لانا ذرا مشکل کام ہو رہا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا میں تقریباً 60 کنٹریز میں ڈیٹ ڈسٹریس ہے, اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کام کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دے انڈر دا ملٹی لیٹرل فریم ورک G20 کے, کہ وہ ان ڈیٹ ڈسٹریس کو ریلیف دے. لیکن اس پہ ابھی ایگریمنٹ نہیں ہو پائی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے جو ریلیف دیا تھا وہ کہلاتا تھا ڈیٹ سروس سسپینشن, جس کا پاکستان بہت بڑا بینیفیشری تھا. ہم نے وہ جو پیسہ جو ہم نے ڈیفرمنٹ کی ری پیمنٹس وغیرہ, وہ پیسہ انفارچونیٹلی ہم نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ لگا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ وہ عمل ہے جو آپ فرما رہی ہے, یہ وہ بات ہے جو کووڈ کے دوران G20 نے 2 سال کے لیے ڈیٹ ڈیفر کیا. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی جو کہ ہمارے پاس کووڈ کے دوران 2 سال کی ہمیں ایک بالکل بلینکٹ مل گئی سپورٹ, لیکن ہم نے وہ پیسہ معاف کیجیے گا جیسے اڑا دیا. یہ نان آپ نے اس کے لیے استعمال کیا کہ نان ڈیولپمنٹل ہم نے ایکسپینڈیچر کے اندر اس کو خرچ کر دیا, مطلب اس کا کوئی فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا, اور وہ کنسیشن جو ہے وہ نکل گیا ہے ہمارے ہاتھ سے. دیکھیں, کچھ تو ہم نے کووڈ کی فائٹ میں وہ پیسہ لگایا ہے, سو یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ضائع گیا ہے, لیکن ہمیں چاہیے تھا اس سے ایک بفر بنا لیتے جس سے ہم ایکسٹرنل ری پیمنٹ جو ہماری ڈیوز تھیں اس کو ہم پے کر دیتے. اب جو ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم وی ہیو ٹو ہیو ایکسٹرنل ری پیمنٹ کی آپ ایکسرسائز دیکھیں, وہ کافی مشکل ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈیٹ اس وقت ٹوٹلی انسسٹینیبل ہے, اور وی آر ان بریچ آف آر فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ آف جو کہ ریوائز کیا گیا تھا 2013 میں, اور ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف گورنمنٹ ریونیو اٹ اسٹینڈس above 700%. It indicates کہ جو گورنمنٹ کی انکم ہے it is totally insufficient to meet debt liabilities. تو FPR reforms will bring in the resources جس سے ہم اس ڈیٹ کو ری پے کریں گے, لیکن اس ڈیٹ کی اور بھی ہمیں ٹریٹمنٹس کرنی ہے. دوسرا
हमारी जो कॉस्ट है ऑफ सर्विसिंग द एग्जिस्टिंग डेट वो बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक डेट की, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम जो हमारी है. इट्स 22% पे गवर्नमेंट इज़ पेइंग 22% ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. तो उसकी वजह से हमारी ये सब मिल मिला के 3/4 of the FBR tax collection goes for paying really our debt obligations and liabilities. तो ये ज़ाहिर है बहुत हमारे लिए वरीसम है, लेकिन हमने इसका एनालिसिस कर लिया है और कुछ इंटरनेशनल लोगों से वेटिंग भी कराई है. और हम डोमेस्टिक साइड पे तो डेफिनेटली हमने एक्टिविटी थोड़ी शुरू कर दी है टू एक्चुअली स्ट्रेच द मैच्योरिटी ऑफ आवर डोमेस्टिक लोन्स, और हम उसकी प्राइसिंग को भी थ्रू बेटर डेप्थ इन दी ऑक्शनिंग उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. और हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गवर्नमेंट के डेट को अब हम फ्लोट करेंगे ताकि उसकी डेप्थ और ब्रेथ हो, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट. तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो आपने फरमाया डॉक्टर साहब, क्योंकि ये हमने आपसे ये बात सुनी है जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बनी है कि हम डेट को जो है वो हम लिस्ट करेंगे और उसको फ्लोट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. ये एक नया आइडिया है ऑब्वियसली, और इस किस्म की सूरत हाल में ये एक बहुत ही एक वर्थ टेकिंग है ये एक इनिशिएटिव. इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा डॉक्टर साहब, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सिर्फ थ्रू सेंट्रल बैंक फ्लोट करते थे एंड वो बैंक्स उनमें उनको सब्सक्राइब करती हैं हमारे डेट को. तो ये काफ़ी पुराना सिस्टम चला आ रहा था. अब जबकि इतना स्ट्रेस था तो मैंने कंसल्ट किया, बहुत अच्छे हमारे कॉलीग्स हैं बैंकिंग में. आपको पता है पाकिस्तान के बैंकर्स भी बहुत सब्सटेंटिव हैं. तो हमने एक स्कीम तैयार की कि जी हम ये जो गवर्नमेंट का सुकूक है या गवर्नमेंट के जो टी बिल्स हैं, PIBs हैं, इनको हम स्टॉक एक्सचेंज पे रिटेल करें. तो पहली जो चीज़ थी वो ये था कि देयर इज़ सम लीगल इम्पेडिमेंट्स. मेरा अपना असेसमेंट थी कि ये गवर्नमेंट का डेट है, वी हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू इशू दिस डेट एज द सॉवरन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिप्रेजेंट्स द सॉवरन. तो फिर हम उसको लेके गए टू कंसल्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और आपको पता है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं. उनके साथ उनकी सपोर्ट से हमने वो लीगल अमेंडमेंट्स कराई हैं, और अब इंशाल्लाह जो पहला सुकूक होगा स्टॉक एक्सचेंज पे वो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स फ्लोट हो जाएगा. ये फरमाइएगा कि अभी आपसे डेट, हमारे जो प्रोफाइल या डेट ट्रैप की बात हो रही थी, डोमेस्टिक की आपने बताया, उसकी मैनेजमेंट का आपने बताया, उसकी एक स्ट्रेटजी बताई कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम फ्लोट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. कोई एक हिकमत अमली समझ में आ रही है. ये जो हमारा एक्सटर्नल डेट है इसके हवाले से आपकी सेटिस्फेक्शन की लेवल बताइए क्या है. इस फिस्कल की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करेंगे. उसमें ख़बरें ये आ रही हैं कि कुछ गैप है जो कि हमें फिल करना है. और अभी इस हवाले से एक्सटर्नल डेट के हवाले से बताइए कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस लेवल की है. देखिए, एक्सटर्नल डेट पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी किया है मैंने और बहुत सोचा भी है. हमारा जो मेजर कंस्ट्रेंट है कि हमारा डेट का प्रोफाइल बहुत ही स्पेशल है. ये कोई श्रीलंका की सिचुएशन नहीं है जहां आपका प्राइवेट डेट है तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर लें कि जी अब डेट रीस्ट्रक्चरिंग हमने करनी है. और डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्शन टू गो फॉर इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट. तो हमारा मल्टीलैटरल 45% जो हमारा डेट है वो मल्टीलैटरल का है. और मल्टीलैटरल जो हैं वो दे एंजॉय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर स्टेटस. और जब वो ये करते हैं तो उनके डेट तब तक रीस्ट्रक्चर नहीं होता जब तक कि देयर इज़ अ ग्लोबल एग्रीमेंट. क्योंकि देखें, ये जो मल्टीलैटरल में जो पैसा हमें मिलता है ये सारे ममालिक से आता है. तो जो बोर्ड्स हैं इनकी और जो G20 है जो निगोशिएट करता है डेट रिलीफ,
وہ اس وقت تیار نہیں ہے ڈیٹ ڈسٹریس کنٹریز کو. دیر آر اباؤٹ 60 to 70 ڈیٹ ڈسٹریس کنٹریز. دے آر ناٹ ولنگ ٹو برنگ ان اے نیو اسکیم. آپ کو پتہ ہوگا ایک زمانے میں ہیویلی انڈیٹڈ کنٹریز کے لیے انہوں نے ایک اسکیم بنائی تھی جس سے کافی ملکوں کے لونز کو معاف کر دیا گیا تھا. ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملٹی لیٹرلز کی جب تک اسکیم نہیں آئے گی ہمیں ہمیشہ بڑے احتیاط سے ابھی ہمیں تھوڑا سلو ڈاؤن کرنا ہوگا اپنی بورونگس کو, اور ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا پڑے گا آن آر لوکل ریسورسز. اچھا, دوسرا ہمارا بائی لیٹرل ڈیٹ ہے, اور وہ جو پیرس کلب کے تھرو نیگوشیشن ہوتی ہیں ان کی, لیکن ہمارا بائی لیٹرل ڈیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور میں نے بائی لیٹرل سے کہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کوشش کریں گے. چائنا, that comes under a lot of unfortunate criticism. China has given us pretty decent terms and conditions, اور چائنا نے ابھی ہمارا 2.4 بلین کے قریب لون کی میچورٹی کو اور ایزی ٹرمز کر دی ہیں. تو ایک یہ ہمیں ان سے بینیفٹ ملا ہے. دوسرا ہمارا آپ کو پتہ ہے جو ڈیٹ کی کمپوننٹ ہے وہ بیسیکلی ڈپازٹس ہیں, اور وہ ڈپازٹس کو ہم رول کر رہے ہیں. ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیو بین ویری فورتھ کمنگ. ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اس میں کہ ہم کبھی ڈیفالٹ نہیں کرتے. جب ٹائم آتا ہے ایدر وی ری نیگوشیٹ اور وی ری پے دوز. تو ایک ہمارا باقی ایک سوورن یورو بانڈ ہے, اس کو ہم ری پے کریں گے ٹائم پہ انشاءاللہ اپریل تک. اس کی فائنینسنگ کا ہم انتظام کریں گے, اور پھر ظاہر ہے نیو گورنمنٹ آ کے دیکھے گی. جب اس وقت حالات میکرو اکنامک ٹھیک ہوئے اور ہماری ریٹنگ امپروو ہو جائے گی خدا کرے, تو پھر اس کے بعد وی کین فلوٹ سوورن بانڈ ایشو انٹرنیشنلی. لیکن ابھی میں نے ڈیسیشن لیا ہے کہ اس وقت اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی, بیکاز آپ کو پتہ ہوگا ہمارا یورو بانڈ از ریلی ایٹ اے ڈسکاؤنٹ, تو وہ ہمیں بہت نقصان پڑے گا, ہمیں بہت ہیوی اس کی پرائسنگ دینی پڑے گی. ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلا میڈیا انٹرویو ہے وزیر خزانہ بننے کے بعد, اور یہ تفصیلی اور انتہائی مفصل ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان میں انرجی سیکٹر کے گردشی قرضے 5,400 ارب روپوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں, جن میں 2,500 ارب روپے بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے اور 2,900 ارب روپے ناقابل یقین گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے. تاہم امید افزا بات یہ ہے کہ نگراں دور حکومت میں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ میں کمی آئے گی. گیس کی قیمتیں 194% تک بڑھانے سے گیس کے گردشی قرضوں میں اب مزید اضافہ نہیں ہوگا, اور گردشی قرضوں سے آزادی کی راہیں بھی کھل سکتی ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاور سیکٹر کے پرانے معاہدوں کے تحت اس وقت بھی ملک میں ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی بن رہی ہے, اور بجلی استعمال ہو یا نہ ہو اس کی ادائیگی ملک و قوم کو کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ سالانہ 2,000 ارب روپے کا آئی پی پیز اور سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ میں اس وقت دیے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کو سی پیک کے توانائی منصوبوں میں بھی شدید گھاٹے کا سامنا ہے. حکومتی سطح پر یہ متعدد بار اعتراف کیا جا چکا ہے کہ سی پیک کے پاور پروجیکٹس میں پاکستان چین کے قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے ایس او ایز کی گورننس یعنی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یعنی قومی کارپوریشن کی گورننس خاص طور پہ انرجی کے شعبے میں اسٹرکچرل ریفارمز کو اشد ضروری قرار دیا ہے, کیونکہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات سالانہ 500 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. صرف پی آئی اے کا مجموعی خسارہ 713 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. خدا کا شکر ہے کہ خون چوس قومی اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کل برلا آ رہا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے برطانوی کنسورشیم ENY نے کام پر آغاز کیا ہے. یہ کنسورشیم پی آئی اے کے قرض خسارے واجبات اور اثاثوں کا تخمینہ لگا رہا ہے, اور پی آئی اے کے قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کے قانونی معاملات طے کر رہا ہے. اہم بات ہے کہ SIFC کے ون ونڈو آپریشن کے نظام کے تحت دیگر اداروں کی تیز رفتار نجکاری اور اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے, اس کو بھی تیز طور پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ another جو میسو ہیڈیک ہے ہماری اکانومی کا, ایک ملیگننٹ ٹائپ کی سچویشن ہے, یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, ہمارا پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ, ہمارا گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ, دس انٹائر سرکولر ڈیٹ جو پروفائل ہے ہمارا, یہ یقینی طور پہ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی ایک میسو کنسرن ہوگا. بٹ آر وی گیٹنگ اینی ویئر؟ ہم کسی قریب جا رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی, ہم مختلف باتیں
سنتے رہے ہیں, اب 10 بار ایک ایک چیز کی ریپیٹیشن سنتے رہے ہیں, بٹ کوئی سبسٹینشیل, کوئی ہمارے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے آپ نے بنوائی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے, کہ کیونکہ بہرحال اس میں آپ کی بڑی ایک کلیدی رسپانسبلٹی ہے, کہ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیں اس پہ آئی ایم ایف اینڈ ملٹی لیٹرلز, ورلڈ بینک وغیرہ, دے ہیو اے کامن پوزیشن کہ ہمیں جو اسٹاک آف ڈیٹ ہے اس کو اب بڑھانا نہیں چاہیے. تو وتھ دی منسٹری آف انرجی از ریئلی ورکنگ پریٹی ہارڈ وتھ اس, کیونکہ انہوں نے صرف ہمیں پاور سیکٹر کی ایک انٹرم سبسڈی کی اجازت دی ہے جو 917 کے لگ بھگ ہے, 970 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے, اور یہ جو فلو آف سرکولر ڈیٹ پاور کا ہے, اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ایونچولی تھرو اسپیسیفک ایکشن. اور 2-3 ایکشنز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیرف, الیکٹریسٹی ٹیرف انکریزز ہوئے ہیں. الیکٹریسٹی تھیفٹ کو کنٹرول کرنے میں منسٹری آف انرجی نے بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کیا, اور جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے لیڈرشپ شو کی ہے اس پہ. اس کے علاوہ جو کاسٹ ریڈیوسنگ میجرز ہیں ان کو وہ بھی لینے ہیں. تو اس طرح 4-5 بڑے سبسٹینٹیو میجر ہیں. الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو آلسو موو فرام فیول بیسڈ الیکٹریسٹی جنریشن اینڈ گیس بیسڈ ٹو رینیوبل انرجی. تو ان چاروں ایریاز میں کام ہو رہا ہے, لیکن آئی ایم ایف از ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ این انکریمنٹ ان دا فلو of circular debt of power, and I think it is a very good idea that Pakistan disciplines itself not to add to the circular debt. اسی طرح گیس کا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گیس کی پرائسز کافی عرصے کے بعد ریز کی گئی ہیں. ان اقدامات کے بغیر ہماری جو بھی کمپنیز ہیں وہ ٹوٹلی انوائبل ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ چاہے گیس کی کمپنیز کو دیکھیں, ان کی بڑی اسٹریسفل فائنینشیل کنڈیشن ہے, کیونکہ حکومت گیس کی پرائس بھی فکس کرتا ہے, سیلنگ بھی, اور جو کنزیومرز ہیں, جو انڈسٹری ہے, اس کی بھی پرائسز فکس کرتے ہیں. تو اب الٹیمیٹلی یہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ دے آر وکٹمز آف گورنمنٹ انٹرفیئرنس. تو ان کو اگر ہم ٹرانسفر کر دیں, نیپرا کو جس طرح کیا ہے, اوگرا کو جس طرح پیٹرولیم کا امپاورمنٹ دیا, اس طرح ان کو امپاور کر دیں گے گیس, تو یہ آٹومیٹکلی امپروومنٹ آتی جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک ہمارا پوٹینشیل جو اکنامک ریکوری یا اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جا سکتا ہے, وہ سی پیک کا پورا پوٹینشیل اگر ہم استعمال کر سکیں. جو چائنیز آئی پی پیز ہیں, ان کی پیمنٹس کے حوالے سے جو ہے ہم بہت عرصے سے جو ہے ان کو مختلف باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے. پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ نے بھی ان کے ساتھ پرومس کیا ہے, اور یہ ان کا بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کے پاس یہ پہنچا ہوگا آپ کی ٹیبل پہ, اور آپ نے اس پہ بڑا امپورٹنٹ وہ ڈیسیشن لینا ہے. ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ ناؤ؟ جی, یہ ڈیسیشن تو حکومت کو ایز اے ہول لینا ہوگا, لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں, سی پیک کوئی چھوٹا موٹا انیشیٹو نہیں ہے. سی پیک جو ہے اٹس ون آف دا لارجسٹ ٹرانزیکشنز آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اینڈ اف سی پیک کا ڈریم ریئلائز کر لے پاکستان, تو پاکستان ول بی کنیکٹڈ ود دی گلوبل ورلڈ. اور اگر ہم کنیکٹیوٹی اپنی امپروو کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری فورن مارکیٹس کھل جائیں گی. اور جتنی انویسٹمنٹ سی پیک کے تھرو آئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب سی پیک نے انٹری کی تھی پاکستان میں, دیر واز نو ادر پلیئر ہو واز ولنگ ٹو پٹ ان دی اماؤنٹ آف منی جو سی پیک میں چائنیز نے ڈالی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے ملکوں میں the countries have more efficient systems, there is more political ownership, they fast track the loans. اگر ہم اپنے لونز کو فاسٹ ٹریک کر لیں تو یہ ڈریگ نہیں کرے گا معاملہ. لیکن اگر آپ ان کی جو انہوں نے ہمیں G2G میں جو انہوں نے ہمیں انٹرسٹ ریٹس دی ہیں وہ سب سے چیپر ہیں, تو اور اگر وہ پاور میں ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو اس وقت ہمارے پاس پاور بھی نہ ہوتا. تو آئی تھنک اس کو بڑا اس کو
बड़ा एविडेंस बेस पे इसको एनालाइज करना चाहिए. वी शुड नॉट become rash, and you know they are friends of Pakistan, they stand with us in all contexts. मेरे ख्याल में हमें अपनी कोताहियों को ठीक करना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशंस को इक्विप करना चाहिए. देखें इधर डिस्पर्समेंट्स के लिए बहुत मसला होता है पाकिस्तान में. हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं वो बहुत स्लो पेस पे जाती हैं. हम कर्ज़े की कमिटमेंट चार्जेस देते रहते हैं और जो लोन 4 साल में होना होता है उसको 8 से 12 साल लग जाते हैं. तो हमें पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को ठीक करना होगा ताकि हम एफिशिएंटली एड को इस्तेमाल कर सकें. मगर कैसे हमें आईपीपी से उनकी जो उनको जो हमारी पेमेंट्स हैं वो तो हमें करनी है, हमारे पास पैसे हैं नहीं, कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? जी वो तो करनी है ना, बट आई मीन यू हैव टू लुक एट इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट. आई मीन लुक एट व्हाट दे आर गिविंग टू यू. तो and we are not going to shy away having discussion with them, but we have to look at the whole. इसको पूरे holistically देखना पड़ेगा चाइना की engagement को. इसमें adversity की गुंजाइश नहीं है चाइना के साथ. डॉक्टर साहब they are the only trustworthy friend we have geopolitically इस वक्त. आपने ये एक आइडिया रखा है और जिस पे काम हो रहा है और बड़ा एक आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड का जो आइडिया है और ये जो इस सिलसिले में जो काम हुआ है, इससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे पाकिस्तानियों को जो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कितना काम हुआ है इस पर. जी देखिए, सॉवरन वेल्थ फंड का लीगल फ्रेमवर्क वाज डन एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट और इसका हमने इसकी एक काउंसिल है जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. इसकी काउंसिल की मीटिंग हो गई है. इसका हमने फ्रेमवर्क भी बना लिया है. इसमें एक रिक्वायरमेंट है इसको ऑपरेशनलाइज फुली करने की कि वी शुड ब्रिंग इन सम नॉन पॉलिटिकल हाईली कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल एडवाइजर्स. तो अभी हमने कुछ तो शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट उसकी साथ की रिक्वायरमेंट है. पहले काम हमें उनकी अपॉइंटमेंट करनी है और वो एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीईओ को अपॉइंट करेगा. इसको सारा रिंग फेंस किया गया है कि ये किसी इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ना हो. TORs क्या है डॉक्टर साहब इसके? इसको ट्रांसफ़र किया जी. इसके TORs क्या हैं इसके? TORs में ये है कि हुकूमत जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो हुआ था उसमें उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज कुछ ट्रांसफ़र कर दिए हैं इस सॉवरन वेल्थ फंड में. अब हमें उनकी ऑडिट करानी है, हमने उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है. तो इनिशियली तो हमें इंटरनली काम करना है. इन कंपनीज़ की जो एक ज़माने में इनकी बहुत अच्छी शेयर वैल्यू होती थी, बट बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स ये कुछ डाउन ट्रेंड में चले गए. इनको अपलिफ्ट करना है. इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल बी अंडर द फोल्ड ऑफ द सॉवरन वेल्थ फंड. फिर वी नीड टू डेवलप रिलेशनशिप्स विद द सॉवरन वेल्थ फंड्स ऑफ आवर रीजनल पार्टनर्स और हमने कांटेक्ट किया है कुछ को और इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स we will be talking to few of them to see if we could have some technical partnership with them to be able to. But iske liye we have to first work internally to start get the governance of our state owned companies जो इसमें ट्रांसफ़र हुए उसको strengthen करना पड़ेगा और उनकी profits वगैरह को रिंग फेंस करना पड़ेगा जो डिविडेंड्स आते हैं. तो इस पे थोड़ा सा हमें लीगल काम और करना पड़ेगा, बट ये ऑपरेशनलाइज हो गई है. इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए कुछ हमें लीगल चीज़ों पे भी काम करना है अभी. तो डॉक्टर साहब ये बराह रास्त तो आप नहीं इस पर मगर आपका है, मगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन वगैरह में भी इस पर काम हो रहा है. ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हमारी जो कि एक और हमारा बहुत बहुत बड़ा हेडेक है, इसके लिए आपके इस दौर में इस जिस 14 हफ्ते से जिसमें आप गवर्नमेंट में हैं, बड़े एक है, वैसे तो 14 हफ्ते कुछ भी नहीं है लेकिन इस दौरान बहुत काम हुआ है और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से
اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی پروگریس ڈیولپمنٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی سبسٹینشیل میننگ فل کوئی ہم نے چیز نہیں کی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی لیول آف سیٹسفیکشن؟ دیکھیں ڈے ون سے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کام شروع ہو گیا تھا. جو مینڈیٹ میں تھیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, کچھ چھوٹے انسٹیٹیوشنز تھے, کچھ بڑے انسٹیٹیوشن ہیں. جو بڑا ہے پی آئی اے کا ہے, اس پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیز اپوائنٹڈ اے فائنینشیل ایڈوائزر. وی آر سپورٹنگ پی آئی اے ٹو بی مینیجڈ ایز این آن گوئنگ کنسرن, اور انشاءاللہ جب یہ فائنینشیل ایڈوائزرز اپنی رپورٹ پیش کریں گے, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن ول برنگ the deal to the cabinet committee on privatization, and after which it will be taken to the cabinet for approval. تو کام تو ہو رہا ہے اور دن رات کام ہو رہا ہے اس پہ, اور نہ صرف پی آئی اے بٹ دوسرے بھی جو اس کے لسٹ میں ہیں پرائیویٹائزیشن کے, اس میں بھی کام ہو رہا ہے. جس طرح میں نے ڈسکوز کا آپ سے ذکر کیا, ایچ ای سی پہ بھی کام ہوا ہے, اس میں کچھ گلچز تھے. کچھ عرصے سے سروسز ہوٹل انڈسٹری میں بھی کچھ تھے. تو اس پہ کام تو ڈے ون شروع ہو گیا تھا, بیکاز پرائیویٹائزیشن کمیشن واز اے پارٹ آف دی فائنانس کے ساتھ لنک اپ تھی. ابھی آپ نے ایکسچیکر سے پی آئی اے کو پھر ایک سپورٹ دیا ہے, ایک اور آپ نے ایک سپورٹ کا اس کو انفیوژن دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایکسچیکر سے یہ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ کب تک آپ نے, آئی ایم شیور کہ یہ بہت ہی بادل اللہ خواستہ آپ نے یہ چیز کی ہوگی, لیکن یہ بہرحال آپ نے کیا ہے, تو کب تک آپ دیتی رہیں گی؟ کب تک یہ خزانے سے ہم اس کو دیتے رہیں گے؟ کب ہم اس چیپٹر کو, کم از کم اس پی آئی اے کے چیپٹر کو کلوز کریں گے اور اس سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ دیکھیں جی, ساری جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس وقت ان دا گورنمنٹ, ان پرٹیکولر آلسو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن منسٹر, they are working very hard to actually take it to the market eventually. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے ہی پروگریس اس میں ہو جائے گی, تو پھر انکمنگ گورنمنٹ ول ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ اینڈ دا گینس آف اٹ. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنی ورڈ ہیں, جو ہمارا جو لیول آف کرنسی ان سرکولیشن ہے, یہ جو ہمارا M2 ہے, یہ 40% کے قریب جو دنیا میں شاید جو چند ملک ہیں ان میں ہے, اور یہ کرنسی ان سرکولیشن اور اتنی زیادہ, یہ کتنا بڑا پرابلم ہے اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اور ایک بات یہ آتی ہے کہ ڈی مانیٹائزیشن, کہ اگر ہم 5000 کا نوٹ جو ہے اس کو ڈی مانیٹائز کر دیں تو یہ بھی ایک پرہیپس ایک یہ سولوشن ہو سکتا ہے. اس ایشو پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, ڈی مانیٹائزیشن از نو سلیوشن, بٹ یہ جو 5000 کا نوٹ تھا, یہ ڈیورنگ مائی ٹرم ایز گورنر ہوا تھا آن دا ریکویسٹ آف دا گورنمنٹ, اینڈ آئی تھنک یہ بہت اچھا اقدام تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید انڈیا نے اکثر اس پہ مل اوور کیا ہے. ان فیکٹ پاکستان کا اگزامپل ہمیشہ انڈیا دیتی ہے ٹو اٹس اون پبلک. دیکھیں اس وقت اگر ہم اس کو ڈی مانیٹائز کریں گے, اس کو توڑیں گے, تو اس کی زیادہ کمپلیکیشن ہے. دا کاسٹ of printing of these, the cost of managing so much small currency is much more riskier than that. اس کے اور بہت سارے ایشوز ہیں, but rather than spend too much time on that, let me talk about the currency in circulation. That's right. دیکھیں سب سے important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we give options to our public to actually invest in lucrative products. جب تک ہم یہ اسکیمز نہیں لائیں گے, جب تک ہم اپنی اسٹاک ایکسچینج کو امپروو نہیں کریں گے, ہماری نیشنل سیونگ اسکیم پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کو ابھی ہمیں پھر سے شروع کرنا ہوگا, بیکاز وہاں پہ پینشنرز, ویڈوئرز کا بھی پرابلم آ رہا ہے, اس پہ ابھی ہمیں تھوڑے ڈیسیشنس لینے ہوں گے شارٹلی. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وی ہیو ٹو ایکچولی کل دا بلیک اکانومی وچ ہیز بین پروموٹیڈ because of the wrong practices that have been encouraged in Pakistan. ایک یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوگی, it will be one of the very instrumental areas of reform to reduce this. But problem یہ ہے کہ ہم adequately اپنے depositors کو پہلے ریٹرن نہیں دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں
every bank has a very different. Conventional banks اپنے ڈپازٹس پہ ڈیسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں, لیکن اسلامک بینکس آر ناٹ گیونگ افیکٹو ڈپازٹ ریٹ, اور اس پہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے. یہ ایکچولی سینٹرل بینک کا بھی ڈومین ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ کچھ کام اور ہوگا, بیکاز وی ہیو ٹو اسلامائز دا فائنینشیل سسٹم جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور اسٹیٹ بینک نے اپنی اسٹریٹجی بھی سرکولیٹ کی ہے ابھی ریسنٹلی. انہوں نے 5 سال کی اسٹریٹجی, اس میں انہوں نے اسلامک فائنینس کا بہت ذکر کیا ہے. آئی تھنک اگر ہم اس انڈسٹری کو ڈیولپ کریں, دیر ول بی مور فیتھ ان دا فائنینشیل سسٹم. ہمارے یہاں سیونگ کو تو اسٹیٹ اور اسٹیٹ بینک تو انکریج نہیں کر رہا, کیونکہ جو ڈومیسٹک سیونگ پہ ٹیکسز لگائے ہیں وہ تو کلیئرلی یہ کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ سیونگ نہ کریں. لوگ بھاگتے ہیں اور پھر وہ لے جا کے obviously کہیں پہ بھی کرتے ہیں, لیکن دس لیول آف ٹیکسز آن ڈومیسٹک سیونگ, اس سے زیادہ اس ملک میں جہاں پہ کہ سیونگز جو ہیں وہ اتنی ڈسملی لو ہیں, اور پھر اس کو اتنا ٹیکس کر دینا, اس کا کیا ریشنل ہے؟ دیکھیں جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں فائنینشیل انٹرمیڈیشن پہ اتنا ہیوی ٹیکس نہیں ہوتا, بٹ اب کیا کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ دس از دی ایزیسٹ سورس آف کلیکشن. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ہو جاتا ہے. اب ود ہولڈنگ ٹیکسز کے نمبر کو ریڈیوس تو کیا گیا ہے, اور پہلے 70% کلیکٹ ہوتا تھا ود ہولڈنگ ٹیکسز سے, ابھی 50% ہوتا ہے, اور یہ کوئی 35 کا نمبر آ گیا فرام 70. تو مسئلہ صرف اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے آلٹرنیٹ سورسز سے ٹیکسز آنا شروع ہو جائیں. دیکھیں, ہماری پروونسز صرف 1% کلیکٹ کرتی ہیں ٹیکس کا, اور اس 1% سے آپ خود سوچیں یہ ملک کیسے چلے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے پیسہ دیتے ہیں پروونسز کو آف اسکیمز جو ڈیوالو ہو چکی ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولیوشن بھی کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ اب فیڈرل پروجیکٹس کے تھرو پروونسز کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ہمیں ٹیکسیشن پالیسی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کے پروونسز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ ہمیں کلیکٹیو اپرچونٹیز جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی ہے ان کو ہارنس کرنا پڑے گا. ان دا مین ٹائم انفارچونیٹلی یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, وی ول کنٹینیو ٹو ٹیکس. اور بائی دا وے اس میں یہ ڈیسیشن سینٹرل بینک کا نہیں ہے, کیونکہ میں کام کر چکی ہوں سینٹرل بینک میں. یہ ڈیسیشن ٹو لیوی ٹیکسز آن دیز ڈپازٹس از دیٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. جی جی ہاں, یہ تو پرانا والا ڈیسیشن تھا, اور اس کو اب ریموو کرنا پاسبل نہیں ہے, بیکاز وی کانٹ میک اینی ایڈجسٹمنٹ ان دا ٹیکس بیس, کیونکہ وہ پہلے ٹیکس بیس بہت اسمال ہے. تو اس وقت ہم کوئی ٹیکس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہمیں صرف کلیکشنز کو امپروو کرنا ہے انڈر دی IMF پروگرام, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیک سے کلیکشنز نہیں کی ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ٹائم دیا ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل, وی آر آل ویری گریٹفل ٹو یو. آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. ڈاکٹر شمشاد اختر, نگران وزیر خزانہ, ہمارے ساتھ تھے. ایک ایشو پہ ہماری ڈاکٹر شمشاد اختر سے بات آپ نے سنی ہے. اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.